पार्ट नंबर 11 नॉवल निर्वाण की तलाश पेशकश मीरे कारवां। और फिर पूरे 3 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। खूबसूरत ट्रेन जर्मन सरहद की तरफ जा रही थी। हम लोग आंखें बंद करके इसमें सवार हो गए। किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। वैसे स्टेशन पर बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि हमारी तलाश किस तरह जा रही है। बेशुमार मुश्तबा अफराद नज़र आए थे जिनके पास टॉर्च नुमा आलात थे। बाद में पता चला कि इन आलात से मेकअप का पता चल जाता है और आलात हर वक्त काम करते रहते हैं। गोया अगर इस वक्त हम मेकअप में होते तो हमारी पोल खुल जाती। ट्रेन का सफ़र शुरू हो गया। बहरहाल इत्मीनान तो अब भी नहीं था और इस वक्त तक नहीं हुआ जब तक ट्रेन स्विट्ज़रलैंड की सरहद अबूर न कर गई। अब वो जर्मनी और फ्रांस की सरहद पर जा रही थी। जब हमें इसके बारे में मालूम हुआ हमने सुकून की गहरी सांसें लीं। उस्ताद, सरदार आहिस्ता से बोला, मेरे ख्याल में अब ये लिबास बदल लेना चाहिए क्योंकि रेलवे का अमला हमारी तरफ मतवज्जो है। मुनासिब ख्याल है। जाओ पहले तुम लिबास बदल आओ, मैंने कहा। सरदार बाथरूम में दाखिल हो गया। थोड़ी देर के बाद हम दोनों ने लिबास बदल लिए और फिर हम इत्मीनान से मुसाफिरों से ज़्यादा घुल मिल कर बैठे। खुशी क्लार्क और खलंडरे बहरहाल फ्राइबर्ग पहुंच गए और फ्राइबर्ग स्टेशन पर उतरने के बाद हमने मुस्कुराते हुए एक दूसरे की शक्लें देखी। उस्ताद, सरदार खुशी से भरपूर लहजे में बोला। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, गोया हम कामयाब हो गए। यकीन नहीं आता जी, कितनी मामूली सी कोशिश से इतनी आसानी से ये सब कुछ हो गया। तजवीज़ तुम्हारी ही थी सरदार। ये हकीकत है कि अगर हम शान शान तरीके से निकलने की कोशिश करते तो धर लिए जाते। उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा। बहरहाल उस्ताद, मैं बेहद खुश हूँ। जो समझो कुदरत और किस्मत भी हमारा साथ देती है। यकीनन, मैंने दिल से कहा। हमारे अपने अमाल कुछ भी हों, खुदा की रहमत बेपाया है इंसान के लिए। सरदारे ने अजीब निगाहों से मेरी तरफ देखा। बहरहाल हमने चारों तरफ देखा और फिर सरदारे बोला, वैसे अब क्या प्रोग्राम है उस्ताद? 12 दिन और 12 रातें बाकी हैं, ऐश करो। मैंने जवाब दिया। उस्ताद, सरदार अजीब से अंदाज में बोला, क्या तुम्हें औरत की शक्ल याद है? भूल गया यार, मैंने हंसते हुए कहा। दर हकीकत उस्ताद, पिछले कुछ दिन इस मामले में तो बहुत ही खुश गुजरे हैं। बहरहाल यहाँ किस्मत में क्या लिखा है। वैसे अभी तक मुझे यकीन नहीं आया कि हम स्विट्ज़रलैंड की पुलिस को दाव कराकर इतनी आसानी से निकल आए हैं। हाँ, काम निहायत खूबसूरती से हो गया, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। और हम स्टेशन से बाहर आ गए। फ्राइबर्ग जर्मनी के सबसे खूबसूरत इलाके ब्लैक फॉरेस्ट का सबसे बड़ा शहर है। स्टेशन से बाहर आते ही हमें ट्राम मिल गई जो तवील सफ़र करती थी। चूँकि सैर की ठहरी थी इसलिए हम दोनों सवार हो गए और फिर फ्राइबर्ग के एक खूबसूरत कस्बे में उतर गए। ब्लैक फॉरेस्ट का हुस्न चारों तरफ बिखरा पड़ा था। किसी मुनासिब जगह भी ठहर सकते थे, लेकिन मकसद इसलिए कस्बे की कैंपिंग तलाश थी। कैंपिंग जंगल के दामन में वाक़ थी और तवक्को की तरह काफ़ी सयाह मौजूद थे जिनमें लड़कियां और मर्द दोनों शामिल थे। हमने मुफस्सल मालूमात हासिल किए। खैमे वगैरह किराए पर भी मिल जाते थे और ख़रीद भी सकते थे। बहरहाल किराए पर खैमा हासिल कर लिया गया। खैमा देने वालों ने ही उसे नस्ब करने के लिए मुनासिब इंतखाब किया था। जगह हमें भी पसंद है, चुनांचा हमने उनसे इत्तफाक किया और हम खैमे में फ़रोख्त हो गए। इन लोगों के चले जाने के बाद सरदारी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, जगह तो उम्दा है चीफ। हाँ, मैंने जवाब दिया। खासी उम्दा चेहरे नज़र आए हैं। मैंने देखे हैं, हमारे पड़ोस के खैमे भी बुरे नहीं हैं। ओहो, वाकई, मैंने और नहीं किया। अब कर लेना, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और सरदारे भी हंसने लगा। थोड़ी देर तक हम खैमे में थे और फिर उस वक्त बाहर निकले जब बाहर की किसी कदर शोर की आवाज़ें सुनाई थी। अजीब सा शोर था। हम बाहर निकले, आवाज़ पड़ोस के खैमे से ही आ रही थी। हमारे अलावा और कोई इस तरह मतवज्जो नहीं हुआ था। हम इन आवारों गर्दों की आवाज़ों को गौर से सुना। एक नस्वानी आवाज़ आई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, इत्तेहादी फौजों को तहबाला करके रख दो, बढ़ो दलेरो, एक भारी आवाज़ ने कहा और फिर कोई खैमे का पर्दा हटाकर बाहर निकल आया। नहीं रुक सकता, जर्मन सैलाब अब रोके नहीं रुक सकता। मशरिक़ी वस्ता में जो काम मेरे सुपुर्द किया गया था उसे कौन रोक सकेगा। ये रेगिस्तान मेरे हैं, ये मुझसे ताउन करेंगे। तवील कामत बूढ़े ने खूंखार लहजे में कहा। बहुत खूब, सरदारे आहिस्ता से बोला। बूढ़ा नशे में है, मैंने कहा। हाँ, और ये खासी खतरनाक बात है। बेचारी लड़कियों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। इंसानियत का क्या है, हम उनकी मदद करेंगे। हाँ, इंसानियत का इससे बड़ा तकाजा और क्या हो सकता है।
میں نے ہنستے ہوئے کہا اور زردارے آپے سے باہر ہو گیا۔ وہ فوجی انداز میں مارچ کرتا ہوا آگے بڑھا اور بوڑھے کے سامنے جا کر اس نے ایک زوردار چماٹ مارا۔ ہٹلر؟ بوڑھے نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہر ہٹلر۔ ستارے نے بھی اسی انداز میں کہا۔ کیا خبر لائے ہو نیل؟ جنرل میری اب کون سی چال چل رہا ہے؟ ہنس کی چال چل رہا ہے جناب، اپنی بھول گیا ہے۔ ستارے نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ وہ کوئی چال ہے؟ اطمینان رکھو، رومیل کو شکست دینا آسان کام نہیں۔ بوڑھے نے سینہ تانتے ہوئے کہا۔ دونوں لڑکیاں ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی، وہ ستارے کو گھور رہی تھی، ایک نے میری طرف دیکھا۔ یقیناً یہاں منٹگمری کی کوئی چال کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ارے وہ حیثیت ہی کیا رکھتا ہے میرے سامنے، کل کا لڑکا ہے۔ بوڑھے نے کہا۔ ہاں پرسوں تک نکر پہنے پھرتا تھا۔ ستارے بولا۔ کیا پہنے پھرتا تھا؟ بوڑھا چونک کر بولا۔ میرا مطلب ہے ہاف پینٹ۔ ستارے بولا۔ مگر میں نے کبھی ہاف پینٹ نہیں پہنے دیکھا۔ میں نے دیکھا ہے، ستارے نے کہا۔ اچھا؟ اچانک بوڑھے نے رازدارانہ انداز میں کہا، پھر ستارے کی طرف جھک گیا۔ کیسا لگتا تھا؟ بالکل بیکار، فضول۔ ستارے نے منہ بنا کر کہا۔ پپا پلیز اندر چلیے۔ لڑکیاں پھر آگے بڑھیں۔ اوہ نہیں بیبی، رومین کے قدم ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں، تم ہمیں بزدلی کا طعنہ نہیں دے سکتی۔ آگے بڑھے جنرل، اتحادی فوجیں ہتھیار ڈال رہی ہیں۔ ستارے بولا۔ کہاں ڈال رہی ہیں؟ جہاں بھی ڈالیں فوراً اٹھا لو۔ بوڑھا جلدی سے بولا۔ مسٹر کیا آپ بھی غلط پی گئے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکی تنگ آ کر بولی۔ اب میں آگے بڑھا اور ان سب کے قریب پہنچ گیا۔ آپ کے ساتھی بھی شاید ملاوٹ کی شراب پی گئے ہیں، وہی لڑکی مجھ سے بولی۔ کیا مطلب؟ اوہ آپ پپا کی حالت دیکھ رہے ہیں؟ دراصل اگر شراب میں کسی قسم کی ملاوٹ ہو تو یہی حال ہو جاتا ہے، کہیں سے غلط مل گئی۔ لڑکی پریشانی سے بولی۔ اور اگر خالص پیتے ہیں تب؟ میں نے پوچھا۔ کبھی نشہ نہیں ہوتا۔ کمال ہے، میں نے شانے اچکائے۔ آپ کے ساتھی بھی بہک گئے ہیں، دونوں مل کر ہنگامہ شروع کر دیں۔ براہ کرم پپا کو پکڑ لیں، اندر پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ مگر یہ ان پر رومیل کا بھوت کیوں سوار ہو گیا ہے؟ اوہ انہیں تاریخی کتابوں سے بہت دلچسپی ہے، پینے کے دوران علامین کی تفصیل پڑھ رہے تھے۔ بہت خوب، لیکن کیا انہیں پکڑنا آسان ہوگا؟ خاص سے قوی ہیکل ہیں، عام طور سے ہاتھا پائی نہیں کرتے، آپ کوشش تو کریں۔ لڑکی نے کہا اور میں نے ستارے کو آواز دی، تب بوڑھے نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر وہ اچھل پڑا۔ اتحادی جاسوسوں! کرنل اسے پکڑو، یہ اتحادی جاسوسوں ہیں، اس نے ستارے سے کہا اور پھر اپنی کمر ٹٹول کر بولا۔ ارے میری اسٹین گن کہاں ہے؟ ارے وہ کھڑی ہے۔ ستارے نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا اور میرے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ لڑکیوں نے بھی اس کا جملہ سن لیا تھا، لیکن ان پر کوئی رد عمل نہیں ہوا۔ ارے اسے پکڑو، یہ ہماری فوجوں کے راز لے جائے گا۔ بوڑھا روحان سی آواز میں بولا۔ میں اسے گرفتار کر کے آپ کی چھاونی میں لیے چلتا ہوں جنرل، آپ بے فکر رہیں۔ ہاں شاباش، ہوشیاری سے، حملہ نہ کر دے۔ شاباش۔ خود بوڑھا پینترے بدلنے لگا اور سردارے میرے پاس پہنچ گیا۔ آؤ استاد، گرفتار ہو جاؤ، عمدہ موقع ہے، اس نے کہا، میری کمر سے ہاتھ لگا دیے۔ خبردار، چلو خیمے میں چلو، اس نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ بوڑھا ہم دونوں کے پیچھے تھا اور اس کے پیچھے لڑکیاں، لیکن ان میں سے ایک کی شکل سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ یوں ہم ان کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ خیمہ خاصا کشادہ تھا اور عمدہ سامان سے آراستہ تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ اچھی حیثیت کے مالک ہیں۔ بوڑھا ہمارے ساتھ اندر داخل ہو گیا، وہ گہری نگاہوں سے مجھے گھور رہا تھا، پھر اس نے سردارے کو مخاطب کیا۔ کرنل؟ یس جنرل۔ سردارے نے سلیوٹ مارا۔ ہم اس سے اتحادی فوجوں کے راز معلوم کریں گے۔ ضرور کریں گے جنرل، کیا میں اس سے سوالات کروں؟ ہاں، جنرل نے حکم دیا۔ اے نوجوان، تم جانتے ہو کہ تم کس کی قید میں ہو؟ نہیں، میں ہنس پڑا۔ تو خوفزدہ ہو جاؤ، تم جنرل رومیل کے قیدی ہو۔ اوہ، میں نے لڑکیوں کی طرف دیکھا، بیزار لڑکی بدستور خوش سی شکل بنائے بیٹھی تھی، دوسری لڑکی ہنس رہی تھی۔ چنانچہ اب تمہیں اتحادی فوجوں کے راز اگلنے ہوں گے۔ میں تیار ہوں، میں نے بھی دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ کیا میں اسے سوالات کروں جنرل؟ سردارے نے پوچھا۔ اجازت ہے، بوڑھے نے کہا۔ تو اے اتحادی جاسوس، ہمیں بتاؤ کہ اتحادی فوجیں صبح کو ناشتے میں کیا کھاتی ہیں؟ سردارے نے پوچھا۔ بہت سی ٹکڑے، میں نے جواب دیا۔ کیا پیتی ہیں؟ ٹھنڈا پانی۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے جنرل، سردارے نے سر جھکا کر کہا۔ نوٹ کیا، بوڑھے نے تجسس انداز میں کہا۔ پپا، دوسری لڑکی چیخ پڑی۔ ہوش میں آئے، آپ نے کیا تماشا بنوا رکھا ہے؟
خاموش خاموش، مفید معلومات حاصل ہو رہی ہیں، بوڑھوں نے کہا اور پھر سردارے کو آنکھوں دبا کر اشارہ کیا۔ سوال کرو کرنل، سوال کرو پلیز۔ آپ لوگ پپا کا مذاق نہ اڑائیں۔ لڑکی براہ راست ہم سے بول پڑی اور پھر دوسری لڑکی کی طرف رخ کر کے بولی، جین تم پپا کو پلاؤ، ان کا سو جانا بہتر ہے، اور نہ سوئے تو پھر وہ باقاعدہ جنگ شروع کر دیں گے۔ دوسری لڑکی ہنس پڑی۔ تم ہنس رہی ہو؟ پہلی نے ملامت امیز انداز میں کہا۔ کیوں نہ ہنسوں، پپا خود اپنے مرض میں گرفتار ہے۔ دوسری لڑکی نے کہا۔ تب سب جہنم میں جاؤ، پہلی لڑکی نے کہا اور پیر پٹکتی ہوئی خیمے سے باہر نکل گئی۔ سرداری نے آ کے اشارہ کیا۔ میں چند ساتھ رکا اور پھر میں باہر نکل گیا۔ اپنے عقب میں نے بوڑھے کی بھرائی ہوئی آواز سنی تھی، ارے نکل گیا۔ بہرحال میں وہاں رکا نہیں، بہت بڑی کامیابی ہوئی تھی۔ غلام سیر کا خیال تھا کہ میرا سوئٹزرلینڈ سے نکل آنا ممکن ہے، لیکن میں جس سکون سے نکل آیا تھا مجھے اس پر حیرت تھی، اور اب بہت دیر سے کوئی تفریح نہیں کی تھی، اس لیے ذہن پوری طرح تفریح کی طرف راغب تھا، اور لڑکیاں بری نہیں تھیں بشرطے کہ کام بن جائے۔ باہر نکل کر میں نے اسے تلاش کیا، خیمے سے زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ میں اس کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، میں نے مجھ سے مخاطب کیا۔ جی فرمائیے۔ غالباً آپ ناراض ہو گئیں، آپ لوگوں کو میرے جذبات کا احساس ہی نہیں ہوا۔ اوہ سوری، آپ کو تکلیف پہنچی، لیکن کس بات سے؟ وہ میرے پپا ہیں، لڑکی نے کہا۔ یقیناً ہیں۔ اب یہ ان کی کمزوری ہے کہ بعض اوقات بہہ جاتے ہیں، لیکن کسی بہکے ہوئے آدمی کو تفریح کا ذریعہ بنانا کہاں کی شرافت ہے، لڑکی نے کہا۔ واقعی آپ کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں ان لوگوں کے سامنے شریک نہیں تھا، انہوں نے تو خود ہی مجھے گھسیٹ لیا تھا۔ ہاں، جین بہت بدتمیز ہے، اور میرا ساتھی بھی بڑا احمق ہے، میں اسے ڈانٹوں گا۔ ارے نہیں، آپ ڈانٹنے کی ضرورت نہیں، پپا خود بھی تو تماشا بن جاتے ہیں، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور میں اسے غور سے دیکھنے لگا۔ جیسی آپ کی مرضی، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ آپ کا خیمہ کہاں ہے؟ اس نے پوچھا۔ یہ آپ کے بالکل برابر۔ اوہ، تب تو آپ ہمارے پڑوسی ہیں، وہ مسکرائی۔ ہاں، اور کون کون ہے آپ کے خیمے میں؟ بس ہم دونوں ہی ہیں۔ وہ آپ کا دوست ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ لڑکی اب کھل گئی تھی اور کسی حد تک بے تکلف ہو رہی تھی۔ ایڈورڈ، میں نے فوراً جواب دیا۔ اور آپ کے ساتھی کا؟ وہ مائیکل ہے، ویسے اپنے نام الٹے سیدھے بتاتا رہتا ہے، اسے جنون ہے۔ دلچسپ ہے، مگر مجھے پپا کا مذاق اڑانے والے بالکل پسند نہیں آتے۔ ارے ہاں، میرا نام جولیا ہے، میری بہن کا نام جین۔ پپا جانوروں کے مشہور ڈاکٹر ہیں، مسٹر جیوٹ، شاید آپ نے ان کا نام سنا ہو۔ بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کر۔ شکریہ۔ آپ لوگ، میرا مطلب ہے آپ صرف 3 ہیں؟ زیادہ تھے، گریج کو وینس میں کچھ کام یاد آ گئے تھے، وہ وہاں رک گیا۔ گریج کون ہے؟ میرا بھائی، بس ہم چاروں سیاحت کے لیے نکلے تھے، اب فرانس واپس جا رہے ہیں۔ اوہ، آپ فرینچ ہیں؟ نہیں، برٹش، مگر فرانس میں رہتے ہیں۔ خوب، آپ سے مل کر خوشی ہوئی مس جولیا، آپ تو ہمارے پڑوسی ہیں، ملتے رہیں گے یقیناً اگر آپ پسند کریں۔ نہیں، میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں، نرم مزاج اور نرم گفتار لوگ مجھے پسند ہیں۔ جارج بھی ٹھنڈی اور نرم طبیعت کا انسان تھا، بس صرف اسی کے لیے اس کی طرف سے متوجہ ہوئی تھی، ورنہ اس کی صورت کنگاروں سے ملتی جلتی تھی۔ جارج کون تھا؟ میرا دوست، لوگوں کا خیال تھا کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، مگر لوگوں کا خیال غلط تھا۔ جارج نے اپنی محبوبہ سے شادی کر لی اور مجھے کوئی اعتراض نہ ہوا، لڑکی نے کہا، اور میں گردن ہلانے لگا۔ آپ شادی شدہ ہیں مسٹر ایڈورڈ؟ نہیں۔ اور آپ کا ساتھی؟ وہ بھی ازلی کنوارا ہے، میں نے جواب دیا۔ وہ مسکرانے لگی، پھر سنجیدہ ہو کر بولی، آپ بھی سیاح ہیں؟ ہاں۔ کہاں کی سیر کی آپ نے؟ اس نے پوچھا، اور میں اسے اپنی تفریحات کے بارے میں بتانے لگا۔ پھر میں نے اسے اپنے خیمے میں چلنے کی پیشکش کی، اور وہ بے تکلفی سے میرے خیمے میں آ گئی۔ بیٹھیے، میں نے کہا۔ وہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دنیا جہاں کے قصے ہوئے، ایشیا کی باتیں، وینس کی آبی سڑکوں کا ذکر، اسپین کے گنڈولے، اور نہ جانے کہاں کہاں کا ذکر۔ وہ بے حد باتونی تھی، اسے بیٹھتے ہوئے کئی گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے بارے میں بھی تفصیل بتائی۔ مسٹر جیورٹ سیاحت پسند ہیں، لیکن فارغ البال نہیں تھے، اس لیے جیب بھی کچھ رقم جمع ہو جاتی ہے۔ بال بچوں کے ساتھ کوئی تفریح پروگرام بنا لیتے ہیں، جب مال ختم ہونے لگتا ہے تو خیر سے گھر لوٹ جاتے ہیں۔ دونوں لڑکیاں اور لڑکا بھی اسی طرح تفریح پسند ہے۔ مسٹر گریج وینس میں کیوں رک گئے؟ اس نے کہا تھا کہ اسے کام ہے، مگر میں اس کا کام خوب جانتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ کیا مطلب؟ بس ایک لڑکی تھی، اس کا دل اس سے نہیں بھرا۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ آپ کا کوئی بوائے فرینڈ یہاں نہیں ہے مس جولیا؟ کوئی بھی نہیں ہے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اگر آپ میری معیت قبول کریں تو۔ ہاں، آپ اچھے انسان ہیں، مجھے نرم گفتار لوگ بہت پسند آتے ہیں، اس نے کہا۔ بہت بہت شکریہ۔
آپ نے یہاں کی سیر کی مسٹر ایڈورڈ؟ اس نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ہم آج یہاں پہنچے ہیں۔ اوہ، یہ چھوٹا سا قصبہ بہت خوبصورت ہے، ہم دونوں یہاں کی سیر کریں گے۔ مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ تو پھر ہماری دوستی طے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل طے۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے پہلے قدم کے طور پر اس کا ہاتھ چوم لیا اور وہ مسکرا کر رہ گئی۔ پھر میں اس کے ساتھ خیمے سے نکل آیا، باہر قدم رکھا ہی تاکہ سرداری جین کے ساتھ نظر آیا۔ دونوں بے تکلفی سے ہنستے ہوئے آ رہے تھے، ہمیں دیکھ کر رک گئے۔ سرداری نے مسکراتے ہوئے مجھے آنکھ ماری تھی، میں بھی مسکرایا۔ اسی کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 11 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ناول کا بقیہ حصہ پارٹ 12 پہ سماعت فرمائیے۔